आपने अभी एक आर्टिकल भी लिखा था और उस आर्टिकल से मैं स्टार्ट करूंगा। उसकी जो आखिरी स्टेटमेंट थी उसमें तो थोड़ा डरने सहने वाली बात थी या पता नहीं तैयारी की बात थी कि इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा और कोई एडवेंचर कर सकता है। कॉन्स्टेंटली मिनिस्टीरियल लेवल पे हिंदुस्तान में कॉन्स्टेंटली रोजाना तकरीबन हमला होता है कि जी पीओके हम वापस लेंगे, फिर वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हम छीनेंगे। तो लॉसेस और तकलीफ जो है वो 100% दोनों साइडों पे होती है। अभिनंदन का वाकया जो है वो पाकिस्तान की थी कि उसने इस तरह से अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर दफा यही होगा। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं। ऐसा मुल्क जो ग्लोबल स्टैंडिंग जिसकी हो और जो बढ़ सकती है, हिंदुस्तान अभी जिसका ग्लोबल पावर पोटेंशियल है वो उसके 10% पे भी नहीं पहुंचा है। तो ऐसी स्टेज पे स्ट्रेटेजिकली ऐसे फैसले करना कि चीन से भी लड़ाई ले ली। अमेरिकन लॉ मेकर है वो इंडिया की तरफ बहुत ही टिल्टेड है। अभी इंडिया जो है एक बहुत बड़ा पावर है, वो तो S-400 की डिलीवरी की बात हो रही है, तकरीबन 30 जहाज रूस से लेने की बात हो रही है और साथ साथ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की बात हो रही है। टैक्टिकल लेवल पे मैं समझता हूं कि अमेरिका बिल्कुल हिंदुस्तान की मदद करेगा और टैक्टिकली आई वुड आल्सो से कि इसमें पाकिस्तान को बहुत चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है जो कि पूरा वहां पे मीडिया कंट्रोल करती है, वो इस चीज को ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं। वो इस चीज को एक तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कि चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ, अच्छा चाइना इंडिया के स्टैंड ऑफ में अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है? सदर ट्रम्प साहब इस वक्त काफी अरसे से, जब से कोरोना है, हमले कर रहे हैं चाइना के ऊपर, वर्बली हमले कर रहे हैं। उससे पहले जो है टैरिफ का सिलसिला इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में या एक थ्रेट है। मुशर्रफ जहरी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस्लामाबाद में सब चीजें खैरियत होगी। तो बताइए जहरी साहब के क्या ये जो आपने अभी एक आर्टिकल भी लिखा था और उस आर्टिकल से मैं स्टार्ट करूंगा। उसकी जो आखिरी स्टेटमेंट थी उसमें तो थोड़ा डरने सहने वाली बात थी कि इंडिया अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा और कोई एडवेंचर कर सकता है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड है और व्हाट इज पाकिस्तान थिंकिंग, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर। पाकिस्तान में इस वक्त क्या तैयारी की जा रही है और क्या सोचा जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी हम ये खदशा जो है उसका इजहार करते हैं कि हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे हमलावर हो सकता है, कोई भी जंग होती है, कोई भी मुल्क जो है हमला जब उस पर होता है तो जाहिर बात है मुश्किल वक्त होता है। आपको डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को मोबिलाइज करना होता है, अवाम को जो है तकलीफें सहनी पड़ती हैं, लोगों को, खासतौर पे माओं को, बीवियों को, बच्चों को। तो एक तरह से द आइडिया वाज टू वार्न के इस वक्त हिंदुस्तान जो है अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन का एक आसान जो है रास्ता निकालने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी गन्स को ट्रेन करे। जिस दिन आर्टिकल पब्लिश हुआ, मेरा वीकली कॉलम ट्यूसडेज को होता है द न्यूज में, तो उसी दिन दोपहर को कि हिंदुस्तान ने 50% कमी का अनाउंसमेंट किया कि जो पाकिस्तान का सफारत के लिए जो हमारी जो एम्बेसी है वहां पे, उनमें 50% जो है रिडक्शन उन्होंने डिमांड की कि पाकिस्तान करे। तो एक तरह से ये डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट तो शुरू हो चुकी है। उससे पहले से एलओसी पे जो है एलओसी को हॉट रखने की या एटलीस्ट वार्म रखने की कोशिशें जो हैं वो काफी अरसे से जारी हैं। कॉन्स्टेंटली मिनिस्टीरियल लेवल पे हिंदुस्तान में कॉन्स्टेंटली रोजाना तकरीबन हमला होता है कि जी पीओके हम वापस लेंगे। उनके कहने में पीओके मींस आजाद जम्मू एंड कश्मीर। फिर वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हम छीनेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये बड़ी लाइटली ली जाती हैं। हम आदी हो गए इस चीज के। लेकिन इशू ये है कि अब जो ट्रोल्स थे जो इंटरनेट पे आके ये बातें करते थे, उसको तो इग्नोर आप कर सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत में आला तरीन ओहदेदारान जो हैं जब ये बातें कर रहे हो तो कम से कम एक तैयारी का जो एलिमेंट है वो पाकिस्तान को जहन में रखना उसके लिए बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया फराज, किसी भी जंग की सूरत में लॉसेस और तकलीफ जो है वो 100% दोनों साइडों पे होती है। अभिनंदन का वाकया जो है वो पाकिस्तान की थी कि उसने इस तरह से अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर दफा यही होगा। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है जंग के लिए तैयारी एक चीज है, लेकिन उसमें एक तरह से मखमूर हो जाना
کہ ہم ان کو مار پلائیں گے یا ان کو بےعزت کریں گے؟ میرا سوال مشرف صاحب ظریف صاحب اس طرف تھا، رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے، اجیت دوول صاحب کا جو ڈاکٹرین ہے اس میں کیا یہ ریشنلٹی ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایک رسک اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ جی ابھی چین سے ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی ہم ایک اور وار فرنٹ کھولنے پاکستان کی طرف، تو ہم تو اپنا جو ناردرن بارڈر ہے پھر اس کے بعد جو ویسٹرن بارڈر ہے دونوں طرف وار فرنٹ کھولنے، تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ ریشنلٹی کا بالکل ختم ہو گئی ہے مودی صاحب اور اجیت دوول کی ڈاکٹرین میں یا ان کی سوچ میں؟ جو اجیت دوال کرتے ہیں وہ بدماشی ہے اور ٹرولنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اجیت دوال کی ڈاکٹرن ہے، اور اس لیے میں نے یہ جو ایک طرح سے وارننگ یا جو کوشن میں دے رہا ہوں کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کا ڈاکٹرن کیسا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اندھا دھند فائرنگ کرنے کے عادی ہیں. ریشنل تھنکنگ ہی نہیں ہے، ریشنل تھنکنگ ختم ہو گئی ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹیکٹیکل لیول پہ تو ریشنل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک ایسا ملک جو گلوبل اسٹینڈنگ جس کی ہو اور جو بڑھ سکتی ہے، ہندوستان ابھی جس کا گلوبل پاور پوٹینشیل ہے وہ اس کو 10% پہ بھی نہیں پہنچا ہے، تو ایسی سٹیج پہ اسٹریٹجکلی ایسے فیصلے کرنا کہ چین سے بھی لڑائی لے لی، بالا کوٹ میں اٹیک کر دی یا 5 اگست کو اینکس کر لیا کشمیر کو، یہ ساری کی ساری چیزیں ریشنالٹی سے منسلک نہیں ہے، نہ سیلف انٹرسٹ سے منسلک ہیں. ٹھیک، خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. خواتین حضرات ویلکم بیک. ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف آتا ہوں میں. یہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ کچھ دن پہلے گئے تھے اور انڈیا گئے، انڈیا میں خوب گول گپے چاٹ وغیرہ کھائی، اور جو ہے ان کی 56 انچ کی جو چھاتی تھی مودی صاحب کی اس کو مزید شاید جو ہے انہوں نے اس کو 60 انچ کا کرنے کی کوشش کی اور بڑا سلسلہ ہوا. انڈیا نے کم از کم یہی پورٹرے کیا کہ جی ہم امریکہ ہمارے ساتھ ہے. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے فراز، امریکہ کی جو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے نا وہ بڑی پاپولسٹ پالیسی ہے امریکہ ٹورڈز امریکہ، کہ وہ امریکہ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ٹریڈ کا معاملہ ہے وتھ چائنا اور ادر کنٹریز، انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک طرح کا یہ ریٹرک کریٹ ضرور کیا ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ فار یو ایس. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل وہ ٹربل میں بھی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اوپنلی تو سپورٹ نہیں کیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اوور آل جو امریکن لا میکر ہے وہ انڈیا کی طرف بہت ہی ٹلٹڈ ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے عادل نجم صاحب کے جو ڈیلی ایک ٹاک ہوتی ہے اس کے اندر ایڈمرل جیمز اسٹیبرڈس جو کہ پہلے نیٹو کے کمانڈر ہوتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے وہی باتیں کی کہ بھئی انڈیا جو ہے ایک بہت بڑا پاور ہے، وہ تو چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہوگا، آفٹر اس کی بڑی ویلیو ہوگی. یہ بتاتا ہے کہ جو لا میکر ہے وہ اسٹل یہی سوچتا ہے کہ انہیں انڈیا کو سپورٹ کرنا ہے، دا پالیسی آف دا پیوٹ ان ایشیا وغیرہ جو ہے، اور چائنا کے اگینسٹ انہیں کوئی پاورفل اینٹیٹی درکار ہے جس کو وہ یوز کریں. صاحب سیم کوسچن ٹو یو، آپ کیا سمجھیں گے کہ صدر صاحب نے سگنلنگ کی ہے، کیا کی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ زیادہ بڑا جو سگنل میں جو ریڈ کر رہا ہوں وہ تو نیو ڈیلی کی طرف سے مجھے نظر آ رہا ہے. دلی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ زیادہ قربت ہو، اس کی S-400 کی ڈیلیوری کی بات ہو رہی ہے، تقریباً 30 جہاز روس سے لینے کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. چین کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ اس کا ٹریڈ امبیلنس بھی کافی سبسٹینشیل ہے، بہت بڑا جو ایک وہ ہے میگنیٹیوڈ ہے ان کے بائلیٹرل ٹریڈ کا. ڈومیسٹکلی باتیں اس کی ہو رہی ہیں کہ جی بوائیکاٹ ہوگا اور چین جو ہے اس سے ہم دوری اختیار کریں گے. تو اگر امریکہ ان کی جو بڈ ہے فار پرماننٹ ممبرشپ آف دا سیکورٹی کاؤنسل، اگر اس لیے وہ یہ چاہتا ہے تاکہ وہ پھر ریجنلی جو ہے ایز اے آف سیٹ جو ہے سرو کر سکے، تو اس کے لیے تو اس کو چین اور روس کو بھی منانا پڑے گا، ناٹ ٹو مینشن دی ادر پرماننٹ ممبرز. مشرف صاحب آپ ایگری نہیں کریں گے ریجنلی بھی نارتھ میں چائنا سے مسئلہ ہو گیا، ویسٹ میں یا پاکستان میں، تو مطلب ہندوستان تو گھرا ہوا پھر تو مطلب اس کے لیے امریکہ کا جو پرپز ہے سرو کرنے کے لیے، اس کے لیے خود کے لیے انڈیا کے لیے کتنا بڑا رسک ہے؟ دیکھیے ٹیکٹیکل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بالکل ہندوستان کی مدد کرے گا، اور ٹیکٹیکلی آئی وڈ آلسو سے کہ اس میں پاکستان کو بہت چوکس و بند رہنا پڑے گا، کیونکہ بہت سا غصہ ہے اس وقت امریکہ میں جو پچھلے 20 سال میں بلڈ ہوا ہے. جتنے بھی افغان کے ویٹرنز ہیں جو پالیسی میکنگ کے دائرے میں جو ہے تھنک ٹینکس میں کام کرتے ہیں، جس کو آپ بیلٹ وے کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اثر ہے ویٹرنز کا. ان سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بہت برا کیا اور اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ایک اچھے کرائے کے دوست کو
دینا چاہیے. انفارچونیٹلی امریکہ کو کبھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا ملک جو ہے وہ کبھی بھی کرائے کے لیے خریدا جا نہیں سکتا. اور شاید اندرونی طور پہ بھی ہم نے ایز پاکستانی ہم نے اپنی تنقید بڑی کی ہے کہ یہ ہم کیوں جو ہے ایز اے پراکسی ایکٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اب سوال یہ بھی آتا ہے نا, تو ہمیں اس وقت پاکستان کو کیا سگنلنگ کرنی چاہیے؟ چین آپ کا دوست ہے, امریکہ سے بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, تو اس وقت پاکستان خاموش ہے. اس پورا انڈیا چائنا اسٹینڈ آف میں پاکستان کا کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اور چین آپ کا دوست ہے. چین نے آپ کا اکثر جگہوں پر ڈپلومیٹکلی بھی ساتھ دیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی اس وقت؟ اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ خاموشی یا کنزرویٹو بیہیویئر, اس وقت رسک اورس بیہیویئر جو ہے وہ سب سے آسن اور اولین ترجیح ہونی چاہیے. جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں وہ چین نے خود مینج کر لیا. میرا خیال ہے پاکستان کو نہ اس میں بولنے کی ضرورت ہے نہ دخل اندازی کی ضرورت ہے. پاکستان نیوٹرلٹی تو کبھی نہیں ہو سکتی. چین کے معاملے میں پاکستان شاید نیوٹرل کبھی نہ ہو سکے, لیکن پاکستان کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان کا بہت اہم ایک وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کا کردار ہے اس خطے میں بھی اور پاکستان کی ریلیشن شپ میں بھی. پاکستان کے کچھ بہت اہم انٹرسٹ ہیں جو ابھی بھی صرف اور صرف واشنگٹن ڈی سی ہی پورے کر سکتا ہے. 7ویں بڑی ڈائسپورا کمیونٹی پاکستانی ہے امریکہ میں, اور امریکہ کی پاور آئی ایم ایف پہ, ورلڈ بینک پہ, ویسٹرن کیپٹلز میں, لنڈن میں, برلن میں, پیرس میں اتنی ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ وہیں سے ایڈریس ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف میں آتا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ جو مشرف زیدی صاحب نے فرمایا یہ وہی بات ہے جو کچھ دن پہلے ڈاکٹر عادل نجم نے ہمارے شو پہ کہی تھی کہ جی پاکستان کو نیمے رہنے کی ضرورت ہے اس وقت. سر وہ تو وہی بات ہے, آپ اس سے ایگری کریں گے؟ کیونکہ اکثر نیمے رہنا ہوتا بڑا مشکل ہے. کہنا آسان ہے کہ جی ہم لوگ نیوٹرل رہیں, لیکن اگر چائنا کی طرف سے کوئی پریشر آتا ہے کہ جی آپ کچھ بولیں تو پھر مسئلہ تو ہو جاتا ہے نا. فراز دیکھیے, نیمے رہنے, جب ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. نیمے رہنے کا یہ مطلب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میرا خیال سے زیدی صاحب بھی ایگری کریں گے کہ بالکل سے نیمے تو ہم لوگ نہیں رہ سکتے, کہ یہ ہم لوگ ایسے ایک ایریا میں, ایسے خطے میں ہیں. آپ دیکھیے چائنا بھی اس چیز کو کوئی بہت زیادہ فلیئر اپ نہیں کر رہا ہے. وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو کنفائن رکھے اور اس پہ زیادہ باتیں نہ ہوں. اب جیسا آپ کو پتا ہے, مائی وائف از فرام مین لینڈ چائنا, میں ان سے ہر روز پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ڈسکشن یا کوئی بھی ایسا گروپ جو کہ اس ایشو پہ بات کر رہا ہو, سو شی ڈز ناٹ ایون نو دیٹ کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ شی سے کہ دیر از نو ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ بتاتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے, جو کہ پورا وہاں پہ میڈیا کنٹرول کرتی ہے, وہ اس چیز کو زیادہ بڑھا نہیں رہے ہیں, وہ اس چیز کو ایک طرح سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے اسے نظر تو ضرور رکھنی چاہیے, لیکن جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان جو ہے باہر آ کر شور مچائے اس کے اوپر, وہ بنتا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہے نا, پاکستان کا انوالومنٹ تو انڈائریکٹ ہے اس ایشو پر, اور یہ اچھا ہے کہ چائنا جو ہے اسے ڈیل کر رہا ہے, اور اوور دا ٹائم اس کا کوئی سولوشن بھی آئے گا کہ خاموش رہے. جلدی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اگلا سوال جو کہ میرے بڑے دوست اور بڑے جاننے والے یہ سوال مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی فیس بک پہ یہ سوال آ رہا ہے کہ سر یہ ہمارے لیے کیا کوئی 1962 مومنٹ ہے, کیونکہ وہ جو لاس اپارچونٹی تھی کیا وہ واپس آئے گی اگر معاملات ایسکیلیٹ ہوتے ہیں؟ اچھا سر, میں شاید پریڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کا جواب کیا ہوگا, لیکن I must ask کیا ہمارے لیے اپارچونٹی ہے اس کے اندر؟ دیکھیے, کبھی بھی کسی بھی سچویشن کو بالکل 0 یا 1 یا مطلب نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل اپارچونٹی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایون پرسنل لائف میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی چیز شائنی سی نظر آتی, کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے, کوئی پلے گراؤنڈ جو ہے نیا کھلا ہے, تو آپ انڈیکیٹر دینے سے پہلے ضرور سوچتے ہیں کہ جیب میں کتنا کیش پڑا ہوا ہے, اگر اے ٹی ایم جا سکتے ہیں تو کتنا نکال پائیں گے, اور جو ہے پھر کتنا انجوائے کر پائیں گے اگر بڑی فیملی ہے تو. لیکن آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے, یعنی کہ آپ کسی پلے گراؤنڈ جاتے ہیں, آئس کریم, دس از اے کنٹری آف 220 million people. Every child in this country deserves ice cream. The point is کہ ایکسپینسو ٹیریٹوری ریزنگ یا پاور پروجیکٹنگ میرا نہیں خیال کبھی پاک فوج میں بھی ڈسکس ہوا ہوگا.
ضرور دیکھیں ہر طرح کی سینیریو بلڈنگ تو ہوتی ہوگی, ایسے پیپر ضرور ہوں گے, شاید کوئی افسر کہتا ہو یار ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, بٹ ایز اے کور اگر آپ پاکستان کا بیہیویئر دیکھیں تو سارا کا سارا بیہیویئر ڈیفینسو ہے, جو آفینسو لگتا ہے وہ بھی ڈیفینسو ہے. ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور سر اس بات کے بھی جواب دے دیجیے, اپرچونٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اس پورے گیم کے اندر, انڈیا چائنا اسٹینڈ آف کے اندر پاکستان کے لیے کوئی ہے اپرچونٹی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اب ویسی کوئی چیز تو نہیں ہونے جا رہی.